नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 108 आयत 43 टू 46 सूरत अन-निसा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम नमाज के करीब जाओ इस हालत में कि तुम नशे में हो। सुकारा सकरान की जमा है। सकर कहते हैं रास्ता बंद होना। तो नशा चूंकि अक्ल को बंद कर देता है, इंसान देखने सुनने समझने के काबिल नहीं रहता, मदहोश हो जाता है। जैसे नींद में क्या इंसान कुछ सुनता है, देखता है, कुछ समझता है? नहीं। तो ऐसे ही नशे की हालत में भी इंसान को कुछ समझ नहीं आती। तो कहा यह जा रहा है कि जब ऐसी हालत हो या फिर नींद की वजह से ऐसी हालत हो जाए, तो फिर क्या है, उस वक्त नमाज ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं कि इंसान क्या कह रहा है, और हो सकता है कि माफ़ी मांगने की बजाय उल्टी सीधी बातें उसके मुंह से निकलने लगे। असल में इब्तदा में शराब जो थी वो हराम नहीं थी। पहली आयत उतरी थी कि वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। तो जवाब क्या आया था कि कह दीजिए इसमें गुनाह है बड़ा, और इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। उस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की थी कि या रब तू हमें कोई वाज़ेह हुक्म दे। फिर ये आयत उतरी थी। ये आयत उतरी तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि या रब और वाज़ेह हुक्म जो है वो इसके बारे में फरमा। तो फिर कतई हुर्मत की आयत उतर आई थी, जो आप अगली सूरत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी दरमियाना दर्जा है, जब अभी पूरी तरह ये चीज़ें अभी बैन नहीं थी। कि कुछ लोगों ने तो पहली आयत के आते ही शराब छोड़ दी थी, मगर कुछ लोग जो थे वो इस पर काबू नहीं पा सके थे। तो उन्हें ये कहा गया कि जब नशे की हालत में हो तो तुम नमाज की ना पढ़ो। तो रवायात में आता है कि फिर इसके बाद मस्जिद के करीब कोई शख्स खड़ा हो जाता और लोगों को रोकता था कि जो नशे में हो वो नमाज के लिए ना आए। तो अब जब किसी को मस्जिद के लिए रोका जाए तो उसके लिए तो बड़ी बात है। इंसान की नेचर है कि जब उसे जिस काम से रोका जाए तो फिर वो करना चाहता है। तो अल्लाह तो इंसान की नफ्सियात को जानता है। उसे पता था कि जब ईमान वालों को रोका जाएगा मस्जिद में कि नमाज ना पढ़ो, तो वो कहेंगे नमाज तो पढ़नी है, चाहे हमें नशा ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और जिसने नमाज नहीं पढ़ी, तो वो इस आयत को सुनकर क्या कहेगा कि देखो, जिसने पढ़नी ही नहीं है, कि देखो कुरान में लिखा है कि नमाज ना पढ़ो, क्योंकि उसका ईमान ही कमज़ोर है। इसलिए कहा गया नमाज बुराइयों से रोकती है, क्योंकि जिसे नमाज पढ़नी होगी फिर वो बुराई के पास जाते हुए भी शर्माएगा। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि नमाज जो है उसका एक अहम हिस्सा क्या है कि इंसान जो पढ़ रहा हो वो सोच समझ कर पढ़े, और उसकी अक्ल हाजिर हो, खुशू व हुजू हो, तदब्बुर हो, गौर व फिक्र हो। लेकिन अक्ल अगर मारी जाए तो फिर क्या है, अक्ल के जो है अक्ल के लौटने तक नमाज रोक लो। हत्ता तालमु मा तकूलूना, यहाँ तक कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। कब? नमाज के अंदर। उसके अल्फाज भी, उसका माना भी। हम ज़रा अपनी नमाज को भी देख लें। क्या हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या पता होता है कि हम मुंह से क्या बोल रहे होते हैं? बाज़ लोग नशा ना करके भी नमाज में ख़यालात की वजह से नशे की हालत में होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, ध्यान बिल्कुल कहीं और है और ज़बान कुछ और कह रही है। कौल और फ़ेल का तज़ाद हो गया, तो ये भी पसंदीदा नहीं है। एक हदीस में है कि तुम्हारा नमाज में उतना ही हिस्सा है जो तुमने समझकर पढ़ा। जितनी देर दिल हाजिर था बस वो नमाज है, बाकी तो बस एक एक्सरसाइज है। वला जुनूबन, और ना हालते जनामत में। जुनूब जो है वो जंबी की जमा है। जुम्बी होता है जिस पर गुस्ल वाजिब हो।
حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، جمع کی وجہ سے، الا عابری سبیلن، مگر جب کہ گزرنے والے ہو راستے کے، یعنی کہ نماز کی جگہ سے گزر سکتے ہو، ایسی حالت میں وہاں بیٹھ نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عابری کا لفظ کس سے ہے؟ عبور کرنے سے۔ عبور کرنا مطلب پار کرنا، گزر کے جانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد تھی، اس کے صحن میں مختلف لوگوں کے دروازے جو تھے ان کے گھروں کے کھلتے تھے، اور وہ وہاں سے گزر کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ سب کے یہ دروازے بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے مسجد آیا کرتے تھے وہ بھی آئیں گے۔ تو بہرحال اگر کسی کو مثلاً اگر کوئی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پیریڈ سے، یا مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کو جا کر بلانا ہے، بعض مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، آپ کو ایک لمبا فاصلہ طے کر کے دوسرے انسان تک جانا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا مسجد سے گزرنا منع ہے؟ نہیں، آپ گزر سکتے ہیں، مگر اگر آپ جو ہے وہ ناپاک بھی ہیں اور مسجد کسی کام سے گئے ہیں، جیسے آپ صفائی کی ڈیوٹی ہے آپ کی، تو آپ صفائی کر کے باہر نکل آئیں گے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا میں حیض سے ہوں، یعنی مجھے پیریڈز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ مسجد کے اندر جاؤ اور وہاں سے جائے نماز یا مصلی اٹھا کے لے آؤ اور مجھے پکڑاؤ۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں مسجد کسی کام سے جا سکتی ہے، وہاں جا کر بیٹھ نہ جائیں، اس سے مسجد کی ناپاکی جو ہے وہ پاکی جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، جیسے کوئی ناپاکی فرش پہ نہ لگ جائے، اس وجہ سے گریز کیا جائے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ جب غسل کر لو تو پھر تم نماز ادا کرو، پھر مسجد میں بھی جاؤ اور نماز بھی ادا کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، مریض ہو اور پانی نہ ملے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے، ٹوائلٹ سے۔ غائط کہتے ہیں نرم زمین کو۔ تو پہلے زمانے میں ٹوائلٹ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کھلی جگہوں میں جایا کرتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ پریفر جو ہے ایبل کیا ہوتا تھا کہ انسان نرم زمین پر بیٹھے۔ سخت زمین سے کیا ہوگا کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں وہ اڑ کر واپس کپڑوں پر پڑتے ہیں، تو بہتر تھا کہ نرم زمین پر بیٹھا جائے تاکہ وہ جذب ہو جائے۔ تو یعنی اگر تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کا ہاتھ لگایا، ٹچ کیا ہو، اور یہاں امام شافعی کہتے ہیں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں رہتا، مگر جمہور علماء جو ہیں انہوں نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن یہاں جو ہے وہ مراد ہے جمع۔ تو اس میں کیا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر کیا ہے اگر تمہیں پانی نہ ملے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اب نماز نہیں چھوڑ سکتے، کیا کرنا ہے؟ تو تم نے تیمم کر لو۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر پھیرنا، تو تیمم جو ہے وہ کرو، ارادہ کرو۔ فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، تو تیمم کرو مٹی سے پاکیزہ، یعنی صاف ستھری مٹی سے تیمم کر لو۔ کس صورت میں تیمم کیا جائے گا؟ جب بیماری ہو ایسی کہ پانی سے اور بڑھ جائے، ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جیسے ایک صحابی کہیں کسی مشن پر تھے اور بہت سخت سردی تھی اور انہیں نہانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔
تو جب وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ مجھے ڈر تھا اگر میں نہایا تو میں مر جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ تو ایک صورت یہ تھی، پھر ایک صورت یہ ہے کہ سفر ہے اور پانی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہے پانی، پانی کہیں ہو لیکن معلوم نہیں، تو وضو کی ضرورت پیش آ گئی یا غسل کی۔ تو وضو کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان رفع حاجت یعنی ٹوائلٹ سے ہو کر آئے، یا پھر بڑی نجاست جیسے شوہر و بیوی کے تعلق کے بعد جب نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جب وضو نہ ہو یا غسل کی ضرورت ہو، تو یہ دونوں جو ضرورتیں ہیں یہ کس سے پوری ہو جائیں گی؟ تیمم سے۔ اور تیمم کس حالت میں؟ مجبوری کی حالت میں۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کے ایک مرتبہ، بس اب مٹی لگ گئی، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور دونوں ہتھیلیوں پر۔ تو تیمم میں آغاز چہرے سے ہوگا اور پھر دونوں ہاتھوں کا اگلا حصہ۔ ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ تو عموماً جب ہم تیمم کرتے ہیں تو دل میں ایک خیال سا آتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف کر دے گا، دل میں اپنے خلل نہ لائیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ الم ترا کہہ کر خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ، اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ اور دیا کس سے یہ حصہ ان کو اللہ نے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا کرتے ہیں وہ اہل کتاب جو ہیں، وہ صاحب کتاب جو ہیں؟ یشترون الضلالۃ، وہ بدلے میں لیتے ہیں گمراہی کو، کس کے؟ ہدایت کے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اشترا کا اصل معنی ہے ایکسچینج کرنا، ترجیح دینا، تو یشترون کا معنی یہاں کیا ہے؟ وہ ترجیح دیتے ہیں، کس کو؟ گمراہی کو، یعنی ان کے پاس کتاب کا علم بھی ہے پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں، گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے کو گم کر دو، تم بھی گمراہ بن جاؤ۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کس لیے کتاب دیتا ہے؟ کہ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، ہدایت پائیں۔ ہدایت دینے کے لیے کتاب آتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کتاب کا علم بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے اور اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور گمراہ رہتے ہیں، اور وہ پڑھ لکھ کر اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آیتیں انہیں فر یاد ہوتی ہیں، حدیثوں کے وہ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں، مگر عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ یہ رویہ ناپسندیدہ رویہ ہے، بہت منافقانہ رویہ ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے اس میں، جن کی طرف اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی الکتاب کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں پھر قرآن مجید بھی شامل ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں مراد ہیں، تو نصیباً یعنی حصہ، قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ اگر کسی نے ادھر ادھر سے کچھ پڑھ رکھا ہے تو وہ نصیب، ایک حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسے اپنے حساب میں لیں تو قرآن تو ہمیں مل گیا اور اس کو ہم نے پڑھ لیا، تو مطلب یہ کہ وہ اسے ایز اے ہول نہیں لیتے، اور کیا کرتے ہیں؟ بعض حصوں کو لے لیتے ہیں، یہ صرف جیسے رٹ لیتے ہیں، بعض حفظ کر لیتے ہیں، نہ ترجمہ نہ تفسیر، اس کی روح کو نہیں لیتے، اور بعض اوقات یہ کہ وہ جانتے تو بہت کچھ ہیں اس سے مگر عمل نہیں کرتے۔ تو کتاب کا پورا علم کب آتا ہے؟ جب اس پر عمل کرنا بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی رکھتے ہیں،
اور کچھ ہیں جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں رکھتے، اور کچھ عمل کر رہے ہیں اور انہیں علم نہیں، تو سب کیا کر رہے ہیں؟ پارٹس میں لے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو بظاہر تو علم والے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، خوب ریسرچ کرتے ہیں، لیکن کتاب ان کے عمل میں نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا کچھ لوگوں کے پاس کتاب کا کچھ حصہ ہے، سارا نہیں، اور اس علم کے باوجود وہ بھٹکنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے رہتے ہیں، اوروں کو بھی وہ بھٹکانا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اصل میں بعض اوقات ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست، کیونکہ لوگ دوستی کے روپ میں بھی دشمنی کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھا دوست وہ ہے جو خود بھی ہدایت پر ہو اور آپ کو بھی ہدایت پر رکھے، اور برا دوست کون ہے؟ جو خود بھی بھٹکا ہوا ہو اور آپ کو بھی بھٹکائے، تو ایسے دوست کو دشمن کہا جا رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ دوست، کیونکہ انسان کبھی یہ بھی مشکل اس کو ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں نے اپنے دوست کی بات نہ مانی تو میری تو اس سے دوستی ہی ختم ہو جائے گی، یہ مجھے چھوڑ دے گا، اور جیسے دیکھیں انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کے کئی دوست اس سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں دوستی میں وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ اب آپ ان سے کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی دوستی کافی ہے، اگر سارے لوگ بھی تمہیں چھوڑ جائیں تو تم غم نہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار، کیونکہ عموماً دوست مددگار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہمیں آسان ہوتا ہے، ان سے مورل سپورٹ بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کی خاطر اگر تمہیں دوست قربان کرنے پڑیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، ان کی مدد اور تعاون کے محتاج تم نہ رہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ جب اللہ کی ولایت اور نصرت کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ کا ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے۔ کب بنے تھے؟ جب انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الی من، اور یہاں بعض کے معنوں میں ہے، یہود میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب نہیں، بعض لوگ یحرفون الکلم، وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں، وہ پھیر دیتے ہیں اسے، الکلم کلمہ کی جمع ہے، کلم وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، کہاں سے؟ اموادی، اس کی جگہوں سے، اس کی اصل جگہ سے، بات کو اس کے اصل موضوع سے پھیر دیتے ہیں، کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، بات اور ہوتی ہے اور بنا اور دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں تحریف جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور دوسرا معنوی۔ لفظی جیسے رائینا، حتوتن، یعنی لفظ کو بدل دیتے ہیں، اور ایک تحریف جو ہوتی ہے وہ معنوی، معنی بدل دینا، قرآن کی تفسیر کچھ سے کچھ کر دینا، معنی کچھ اور بنا دینا، بات کو کچھ سے کچھ کر دینا، اور کچھ جو ہے وہ دونوں طرح سے، اور کچھ جو ہے وہ دونوں طرح سے ہوتے ہیں، معنی اور لفظ دونوں میں تحریف ہوتی ہے، اور یہ یہودی ہر طرح کی تحریف کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کہاں کیسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، دل میں بھی کہتے ہیں، منہ پہ بھی کہتے ہیں، کیا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نافرمانی کی۔ اور کیا کہتے تھے؟ واسمع، اور سنو، کس کو کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا لسن، اور غیرہ مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، بد دعا ہے، نعوذ باللہ کیا کہتے تھے؟
خدا تم کو بہرا کرے، تمہیں نہ سنوائے، غیرہ مسمعین، نہ سنوائے جاؤ، بہرے کر دیے جاؤ، اور اونچا کہتے تھے اسما، اور دل میں کہتے تھے غیرہ مسمعین، و رائنا، اور رائنا کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں رائنا؟ اور یہ سب کیسے کرتے تھے وہ؟ لیم بی السناتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، زبان کو موڑ کر، ہم دے کر، اور جو ہے وہ بات بولنا، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں عیب ڈھونڈنے کے لیے، دین کے اندر تانے دینے کے لیے۔ دین میں تان کیسے ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تان کرے گا تو وہ کیا ہے؟ دین کو تان کرتا ہے، کیونکہ دین لانے والے وہی ہیں۔ تو تانن کا مطلب کیا ہے؟ عیب لگانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور اگر وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنو اور نظر کرو ہماری طرف، رائنا کی بجائے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی آخرت میں وہ اقوم اور زیادہ درست ہوتا، یعنی دنیا میں، ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، لعنت کی اللہ نے ان پر لعنت کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ یخرفون الکلیم، اور لیم بالسناتہم کو۔ فلا یؤمنون، تو نہ وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا لائیں گے۔ یہاں دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے، مگر زیادہ معنی ٹھیک کیا ہے؟ کہ بہت کم ایمان لائیں گے، یعنی کم ایمان کا مطلب کیا؟ کہ وہ مطلوب ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا وہ نہ ماننے والوں میں شامل ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ الفاظ کو یا اس کے معنی کو پھیر کر کہیں سے کہیں لے جائے، اور ایسی ایسی تعویلیں کرے اللہ کی کتاب میں، جیسے بعض لوگ دیکھیں قرآن سے یا دین کی باتوں کو اس طرح توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں کہ وہ بالکل اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ جیسے پچھلی ہی آیت تھی نا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی اتنی ہی آیت پہ فل سٹاپ لگا دے اور کہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہے نماز نہ پڑھو، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آدھی بات بتا رہا ہے، اس نے غلط بات کر رہا ہے ایسا انسان۔ تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے بات الٹ جائے، مفہوم بدل جائے، یہ انتہا درجے کی خیانت بھی ہے، اور بددیانتی اور بد اخلاقی بھی۔ اور یہ کس کا عمل ہے؟ یہود کا۔ اور جو مسلمانوں میں ایسا عمل کرے گا تو وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ یہود کی۔ تو کلام اللہ کی ایسی تفسیر اور تعویل کرنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اور سمینا و سینا میں یاد رکھیں، کتنی ہی باتیں ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم نے کرنا نہیں۔ اگر ہم زبان سے نہیں بھی کہتے نا تو دل سے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات کسی کو کہو کہ نماز پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے، ہم نے سن لیا ہے، اور نہیں کرتے عمل وہ۔ تو کیا انہوں نے کیا کیا؟ اسینا، ماننا نہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اپنے بارے میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارا رویہ تو کہیں ایسا نہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بات، کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ سب وہ ہے جو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بندوں کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں اتاری جو وہ نہ کر سکیں، اور اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کرتے بھی ہیں سب جو کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت اور پکا ارادہ ہے۔ اور دین میں تان عیب لگانا، جیسے دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، عیب لگانا، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیں ایسی سب باتیں کفر کی باتیں ہیں۔ دین کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا کیا ہے؟ عمل نہ کرنا، کلمہ کفر ہے، کیونکہ کفر کی کئی قسم ہیں، اور قولی ہے، فعلی ہے۔ تو جو شخص کفر اختیار کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے، تانے دیتا ہے، اور الفاظ میں ہیر پھیر کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
جس پر لعنت ہو جائے پھر اسے حق نظر نہیں آتا، وہ پھر ایمان نہیں لاتا۔ تو نتیجہ کیا کہ انسان کے اپنے گناہ ہی اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کس طرف جانے میں؟ حق کی طرف جانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔